आदाब। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का ही मामला है, लेकिन ये अदालती सूरत हाल से जुड़ी है। अदालतों में अब क्या हो रहा है, ये बहुत ख़तरे की बात है। पता नहीं क्या हुआ है कि हमारी अदालती शख्सियात सियासी मोहब्बतों में इन्वॉल्व हो गई हैं और सियासी मोहब्बतों में इन्वॉल्व होकर अपना और अपने अदारे का नुकसान कर रही हैं। DGISI की भी तकर्री हुई है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल पर बात करना ज़रूरी है। तौहीन अदालत की माफ़ी में पेशगी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो मेरे और आपके मुस्तकबिल से जुड़ा है। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले आपको याद होगा जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त लिखा था। उन्होंने वो ख़त लिखा था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और उनसे ये पूछा था कि जो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी या PTI की दरख्वास्त थी, वो कब आई और उसे प्रोसीजर कमेटी के सामने क्यों नहीं लगाया गया, फिर वो फैसला कैसे अपलोड हो गया, और उससे पहले एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने ख़त लिखा था कि ये फैसला इंफॉर्मेशन के बगैर कैसे हो गया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वजाहत 3 पेज की हो या 4 पेज की हो, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और रूल्स आर रूल्स। और अगर दूसरों को कानून की खिलाफ वर्जी करने पर, कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर सज़ा देने वाले खुद कानून की खिलाफ वर्जी करें, कवायद की खिलाफ वर्जी करें, तो फिर क्या होगा। आज उसका जवाब दे दिया बड़ा। वैसे तो जवाब 120 पैराग्राफ हैं, 80 सफ़ात हैं, उसके साथ साथ 26 सफ़ात का जस्टिस याया अफरीदी का इजाफी नोट है, इख्तलाफी नोट कह लें। ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन ये फैसले का इस तरह इजरा, ये और फिर उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट वाक़यात हैं, वो इस बात का इजहार है कि सब अच्छा नहीं है। वो ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं कि खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर उस तकसीम की तरफ जा रही है जो 90 की दहाई में सजाद अली शाह के मामले में हुई थी। और अब की बार अगर ये तकसीम होती है तो ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उस वक्त के मामला ज़रा मुख्तलिफ थे, अब मामला ज़रा मुख्तलिफ हैं। इस वक्त कुछ जजेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल PTI को बैक करते हुए इल्ज़ामात आ रहे हैं, और कुछ जजेस पर, जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पर ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है मुसलसल कि वो अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी तौसीह के लिए, हालांकि उन्होंने मना किया, और हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, जो खैर मुझे कभी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए समझ में नहीं आएगा मुझे कि अभी तक ऐसी कोई मूव जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से तो हुई नहीं। आज नाज़रीन हुआ ये कि पहले 2 रोज़ पहले एक हफ्ते के रोज़ गालबन बुलाया गया था प्रोसीजर कमेटी का इजलास, ये जो मुकदमात को मुकर्रर करती है। सदारती ऑर्डीनेंस आया, उसमें चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को ये अख्तियार दे दिया गया था कि वो 30 जज अपनी मर्जी का नामजद करेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल कमेटी थी, जो लॉ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत 3 रुकनी कमेटी जो है, चीफ जस्टिस उसके हेड थे और सीनियर मोस्ट 2 जजेस जो हैं उन्होंने उसका मेंबर होना था, यानी एक जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस और फिर उनके नेक्स्ट। उसके बाद उस वक्त भी, उस बार भी हमने, मेरी तो राय यही थी कि ये ऑर्डिनेंस अगर ना आता तो ज़्यादा मुनासिब था, लेकिन दरमियान में जस्टिस मुनीर बख्तर की जानिब से कुछ मामला सामने आए, उसके बाद फिर कुछ एक ऑर्डिनेंस लाया गया। अब आप ऑर्डिनेंस से इख्तलाफ करें या इतफाक़ करें, ऑर्डिनेंस कानून साजी का एक ज़रिया है। PTI के ज़माने दौर में 64 ऑर्डिनेंस आए थे चंद माह में, और अब एक ऑर्डिनेंस ही आया, अब वो लॉ इन प्लेस है। मैं अब से थोड़ी देर पहले कहीं अहमद हसन साहब एक बहुत सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनसे भी मैंने ये पूछा, तो उनका भी यही कहना था कि जो लॉ है, ये सुप्रीम कोर्ट ये जो ऑर्डिनेंस है, ये एग्जिस्टिंग लॉ है, इसको जब तक सेट असाइड नहीं किया जाएगा इस पर अमल करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, एक तो आज ही DGISI की तकरीर हुई, और आज उसका कमेटी का इजलास था, जजिस कमेटी का, जो प्रोसीजर कमेटी है इस एक्ट के तहत, उसमें उसके जो एजेंडा है उस पर 2 इम्पॉर्टेंट मामला थे। एक तो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो
فیصلہ تھا اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل تھی، وہ کئی ماہ سے پڑی ہوئی تھی، بلکہ وہ بانی پی ٹی آئی کے زمانے کے وقت عمران خان کے تو جا چکے تھے گھر، لیکن پنجاب حکومت موجود تھی پرویز الہی کی، اس وقت ایسی اپیل پڑی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے نجم الثاقب، ان کے اوپر ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، غالباً خواجہ احمد طارق رحیم سے متعلق تھی وہ آڈیو، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ نجم الثاقب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں سے پیسے لے رہے ہیں ان کو ٹکٹ دلوانے کے لیے۔ یہ 8 فروری کے الیکشن سے بہت پہلے کی بات ہے۔ نجم الثاقب نے اس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بابر ستار صاحب نے اس کے اوپر بڑے سخت آرڈر بھی جاری کیے اور اس کے خلاف ایک فیصلہ بھی دے دیا، غالباً اس کے خلاف نظر ثانی کی نہیں، ابھی سوری معاف کیجیے گا، ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا، اس پر ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں آ گئی تھی اور وہ پھر پینڈنگ میں چلی آ رہی تھی تو وہ لگائی جا رہی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آج صبح وہ فیصلہ جاری کر دیا جو مخصوص نشستوں سے متعلق تھا۔ احمد حسن صاحب تو کہتے ہیں کہ بہت ہی آرٹیکولیٹڈ انداز میں یہ فیصلہ لکھا گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو متناسب نمائندگی ہے اس کے حوالے سے جو جرمنی کے معاملات ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، کہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ مثالیں دی گئی ہیں اور بہت ساری پھر جو ہے وہ اس میں ایک بنیادی بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ ٹیکنیکل معاملات ضرور ہیں، یعنی پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں کرائے، یہ معاملہ بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ریلیف دینا ہو تو آپ پھر ٹیکنیکل معاملات کو نہیں دیکھتے، اور یہ ریلیف صرف ایک ہی معاملے میں دینا تھا، باقی معاملات میں تو کبھی سپریم کورٹ نے ایسا نہیں کیا، یہ بھی ایک ملک کی حقیقت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک وضاحت جاری کر دے گی اور کسی استدعا کے بغیر وہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 94 ہے اس کو معطل کر دیا گیا، اس کو اڑا دیا گیا کہ یہ ہے ہی نہیں جیسے۔ اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے ایکٹ کیا تھا، اور الیکشن کمیشن اس وقت جب یہ معاملہ اس 8 رکنی بینچ میں آیا تھا، جس کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان، آج اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، اس میں یحییٰ آفریدی صاحب بھی تھے، اس میں اطہر من اللہ بھی تھے۔ اس وقت یہ تمام حضرات جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے اگری تھے۔ وہ سماعت میں نے بھی دیکھی، آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی، کئی گھنٹوں طویل وہ سماعت تھی، علی ظفر صاحب نے بہت دعوے کیا الیکشن کرانے کے۔ تو آج وہ جو فیصلہ، اس وقت تو یہ کہہ دیا گیا کہ بلے کا نشان نہیں مل سکتا، آپ حضرات کو اگر اس سے کوئی اختلاف تھا تو یہ باتیں اس وقت کرتے نا، لیکن پھر نظر ثانی کی ایک اپیل آ گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد معاملات تبدیل ہو گئے، اور معاملات یہ تبدیل ہوئے اس وقت جب ایک خطہ آیا دباؤ کا، اس کے بعد سے معاملات تبدیل ہونا شروع ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ خطہ آیا تھا۔ اور پھر کچھ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی تھی اور منصور علی شاہ صاحب جو سینئر جج ہیں، تو یہ بھی ایک معاملہ اس میں دکھائی دیا، اور اس کے بعد پھر پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے تحت جو کمیٹی قائم ہے اس میں بھی کچھ اختلاف سامنے آیا، چیف جسٹس کے فیصلے سے اختلاف کر کے 2 ججز نے کچھ اور کیا، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آج جو فیصلہ آیا اس میں پورا آل دا وے سب چیزوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ ایک تو حوالے دیے گئے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے، لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جب ریلیف دینا ہو تو پھر پورا ریلیف دیتے ہیں، پھر یہ ٹیکنیکل معاملات کو نہیں دیکھتے۔ اب یہ ٹیکنیکل معاملات نہیں تھے ناظرین، یہ قانونی معاملات بھی تھے، بہرحال آئینی اور قانونی معاملات تھے۔ اب وہ الیکشن کمیشن تو یہ کہ ذرائع سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ناکارہ کر دیا ہے، اور واقعی آج اس فیصلے کے ساتھ وہ جو 8 ججز کا فیصلہ ہے اس میں 2 کا اختلافی نوٹ تھا۔ سپریم کورٹ نے یوں سمجھیے کہ الیکشن کمیشن کو معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہے، ایک آئینی ادارے کو عضو معطل کر کے رکھ دیا گیا ہے، وہ آئینی ادارہ جس نے ریگولیٹ کرنی ہے چیزیں، اگر وہ عضو معطل ہو جائے گا یا وہ اس کو کمزور کر دے گا دوسرا آئینی ادارہ، تو پھر وہ آئین اور قانون پر عمل کیسے کروائے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ ہمارے جو لینڈڈ ججز ہیں ان کو اس بات کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ اب حکومت نظر ثانی کی اپیل بھی کرے گی، اور اس میں صرف یہی نہیں کہا گیا، اس میں ایک تو سیکشن 94 کو معطل کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے کیا کردار ادا نہیں کیا؟ سپریم کو معاف کیجیے گا، الیکشن کمیشن نے
الیکشن کمیشن مسلسل خطوط لکھتا رہا پی ٹی آئی کو، ان کو کہتا رہا کہ الیکشن کرائے، پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں کرایا، الیکشن کمیشن نے تو اپنا رول پلے کیا، اور اسی بنیاد پر آپ کا وہ پہلا فیصلہ آیا تھا جس میں بلے کا نشان نہیں دیا گیا تھا۔ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ لیکن میں کوئی الزام عائد نہیں کر رہا، صرف یہ حقائق سامنے آپ کے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ خود کریں گے۔ لیکن ایک اور خطرناک بات ناظرین اس میں کہی گئی ہے، جو دو ججز نے اختلاف کیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ خلاف آئین ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فریق ہی نہیں تھی، فریق تھی سنی اتحاد کونسل، اس کو آپ نشستیں نہیں دے سکتے، تو پھر آپ ان نشستوں کو سیز کر سکتے تھے، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ کسی کو نہیں دی جا سکتی نشستیں، لیکن آپ نے وہ آج ایک دوست نے ایک لطیفہ شیئر کیا ہے اس پر، بلکہ دوست کیا ہے، ناصر بیگ چغتائی صاحب ہے، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک لطیفہ شیئر کیا ہے کہ ایک صاحب کے دو بیٹے تھے، وہ صاحب فوت ہو گئے تو دونوں بیٹوں میں زمین پہ جھگڑا شروع ہو گیا، پنچایت بیٹھ گئی کہ بھئی زمین کا کون سا ٹکڑا کس کو دینا ہے، اور وہ پنچایت نے وہ ساری زمین جو ہے وہ اٹھا کے گاؤں کے ایک اور صاحب کے داماد کو دے دی کہ یہ آپ کی ہو گئی۔ تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ غیر سیاسی لطیفہ ہے اور اس کا موجودہ حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تو ہوا نا کہ آپ نے ایک آدمی جو فریق نہیں ہے اس کو آپ نے دے دیا۔ آپ نے انصاف دینا تھا تو سنی اتحاد کونسل کو دیتے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل پٹیشنر ہے، سنی اتحاد کونسل کو کے حق میں یہ نشستیں دے دیتے، کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن وہ نئی سے نئی اختراع نکال کر جب آپ انصاف دیں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی ہوا۔ اور پھر جن دو ججز نے اس فیصلے کو آئین کے بنیادی اصولوں کے خلاف قرار دیا تھا، ان کے خلاف مزید سخت زبان استعمال کی گئی۔ یاد رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اسی بات کا امکان ہے کہ وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ اب ان کمنگ چیف جسٹس اپنے ہی دو برادر ججز کے خلاف اس قسم کے ریمارکس لکھ رہا ہے جو اس فیصلوں میں ہیں، تو میں نے احمد حسن صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ پھر وہ ریگولیٹ کیسے کر سکیں گے، اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے ناظرین کہ ساری چیزیں غصے میں چل رہی ہیں، عدالتیں غصے میں دکھائی دے رہی ہیں۔ عدالتیں اگر غصے میں ہو تو اور انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے جا رہے ہیں اور غصے میں فیصلے دیے جائیں تو پھر وہ فیصلے منصفانہ فیصلے نہیں کرائے جا سکتے، ان پر اعتراض اٹھتا ہے، اور یہ اعتراض ابھی بھی اٹھ رہا ہے۔ آج ابھی جو تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ بہت شدید اعتراض اٹھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلے دنوں میں معاملات بہت خرابی کی جانب جائیں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک اور اعتراض اٹھا دیا، قانون ان پلیس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قانون تو لاگو نہیں ہو سکتا، یہ پہلے آپ جو ہے وہ فل کورٹ بلائیں، فل کورٹ میں انتظامی فیصلے ہو سکتے ہیں، فل کورٹ پہ سپریم کورٹ کے رولز کے متعلق فیصلے ہو سکتے ہیں، حکومت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ اور یہی بات میں نے احمد حسن صاحب سے بھی پوچھی تھی کہ وہ فیصلہ تو کوئی صاحب آ کر اس کو چیلنج کریں گے، پھر سپریم کورٹ کے بینچ اس کی ہیئرنگ کرے گا تو اس کے بعد یہ ہو سکے گا نا، اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے پروسیجر کمیٹی میں شرکت نہیں کی، اور اس کے نتیجے میں دو بینچ تو بنا دیے گئے، ایک کو منصور علی شاہ صاحب ایڈ کریں گے، ایک کو جسٹس امین الدین خان ایڈ کریں گے، لیکن جسٹس امین الدین اور جسٹس افغان کے بارے میں نعیم اختر افغان کے بارے میں جو کہا گیا ہے آج کے فیصلے میں، وہ حالات کی خرابی کا بھی پتہ دیتا ہے اور سپریم کورٹ کو مزید تقسیم کی جانب لے جانے کا باعث ہوگا میری نظر میں، کیونکہ فیصلے پر کامنٹ کرنا میرا رائٹ ہے، میں ججز کی کانڈکٹ پر کامنٹ نہیں کرتا، لیکن فیصلے پر کامنٹ کرنا رائٹ ہے۔ ناظرین چلیے اب آ جاتے ہیں تقرری کی جانب۔ جنرل عاصم ملک ایڈجوکیٹ جنرل ہیں پاک فوج کے، ان کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے۔ ہم نے آپ کو پچھلے 4-5 روز پہلے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ نئی تبدیلی آ رہی ہے، اور پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے نئے نام دینے گردش ہیں، ان میں عاصم ملک صاحب کا بھی نام تھا۔ میرے پاس اس وقت خبر تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے ہماری ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے بطور صحافی۔ جسٹس عاصم ملک جو ہیں وہ جسٹس جنرل عاصم ملک، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، وہ لیفٹیننٹ جنرل جی ایم ملک کے صاحبزادے ہیں جو 90s میں کور کمانڈر راولپنڈی ہوا کرتے تھے۔ اس وقت غلام اسحاق خان اور نواز شریف صاحب کا پھڈا پڑا تھا، اور اس پھڈے میں آرمی چیف جو تھے وحید کاکڑ صاحب وہ میڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جنرل جی ایم ملک ان کے ساتھ آتے تھے۔ پھر وہ منتج ہوا دونوں کے استعفوں پر، استعفیٰ لکھنے کے بعد نون لیگ کے ذرائع کا یہ کہنا تھا، اس وقت بتایا تھا نون لیگ والوں نے کہ کوئی بات ہوئی تو نواز شریف صاحب غصے میں کھڑے ہو گئے،
تو جنرل جے ایم ملک نے ان کو کین سے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، اب آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں۔ تو اتنا یہ ہے کہ نون لیگ کچھ اور نام ڈسکس کر رہی تھی، لیکن بہرحال وہ اب یہ تقرری ہو گئی۔ اور جنرل عاصم ملک کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ ایک ٹرو سولجر سمجھے جاتے ہیں فوج میں، ڈسپلن کے آدمی ہیں، ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، اور جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ اس ٹاسک پر 100% عمل کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب اگلے دنوں میں کچھ لوگوں کو یہ توقع ہے کہ شاید حالات میں کوئی تبدیلی آئے گی، یہ تو اگلے دنوں میں دیکھنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید دستور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے جنرل عاصم ملک جو ہے وہ اس کو ٹھیک کریں گے۔ دیکھیے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کیجیے۔ خدا حافظ۔